या हबीब सलाम अलैका सलावत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, तकवा के बारे में कुछ मालूमात जो है कि कोई वजाहत फरमाएं। तकवा जो है ये बड़ा जामे लफ्ज़ है। सही। वैसे तो वाव काफ़ या ये इसके जो हुरूफ असलिया है। सही। तो वक़ा का मतलब होता है बचना, परहेज़ करना। और इस्तिलाहन तकवा के भी बहुत सारे मानी बयान किए गए हैं। सही। मसलन बाद ने कहा कि अल-इत्यानु बिमा अमरल्लाह वल इज्तिनाबु अम्मा नहा अन्हु। सुबहान अल्लाह। जो अल्लाह करीम ने हुक्म दिया है उसकी ताबेदारी करना, और जिन चीज़ों से रोका है उनसे मना और रुक जाना। बाद किताबों में है कि तंज़ीहुल क़ल्ब अन ज़ुनूब, गुनाहों से अपने दिल को बचा के रखना, ये तक़वा है। सुबहान अल्लाह। बेशक। और असहाब रसूल के वाक़यात में हमें ये भी मिलता है कि खारदार झाड़ियों में से अपने आप को महफूज तरीके से, जैसे कोई शख्स बचा कर जंगल को पार करता है, इस तरह इस कायनात में रहते हुए अपने आप को गुनाहों की झाड़ियों से और गुनाहों के तमाम तर जितने भी लवाज़मात हैं उनसे बचा कर अपनी कब्र तक पहुँच जाना, ये तक़वा है। इस पे हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, आपका एक बड़ा खूबसूरत कौल मुझे अच्छा लगता है। आप फरमाते हैं कि अत-तक़वा हुआ अल-खौफ़ु मिनल जलील। सुबहान अल्लाह। तक़वा रब्बे जलील के खौफ का नाम है। सुबहान अल्लाह। अल-खौफ़ु मिनल जलील वल अमलु बित-तंज़ील। और जो रब ने नाजिल किया है यानी कुरान सुन्नत, उसके मुताबिक अमल करना। अल-खौफ़ु मिनल जलील वल अमलु बित-तंज़ील वल क़नाअतु क़लील। सुबहान अल्लाह। और थोड़ी चीज़ पे कनात कर लेना। वाह वाह। वल क़नाअतु बिल क़लील, थोड़ी शय पे कनात कर लेना, ये भी तक़वा है। और चौथी चीज़ वल इस्तिअदादु लियौमिर रहील। सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह। यानी आखिरत के दिन के लिए अपने आप को तैयार करना, इस्तेदाद अपने आप को, तो इसको तक़वा कहते हैं। तक़वा जो है मैं तो इसे यूँ कहता हूँ कि ये पूरे जो इबादात इस्लामिया हैं और कुरान मजीद, ये इसका मग़ज़ और ख़ुलासा है। आप इधर से घूम के आ जाएं, आप इधर से घूम के आ जाएं, चार अतराफ़ से आप देखें। नमाज पढ़ते हैं तो नमाज से आपको क्या हासिल होगा जी? तक़वा। रोज़ा रखते हैं, कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाएं। जिहाद है तो तक़वा। अगर आपने हज के लिए जाना है तो या अल्लाह मैं क्या साथ लेके जाऊँ, ज़्यादा राह क्या हो, तो फरमाया वतज़व्वदू फ़इन्न खैर ज़ादि तक़वा। ज़्यादा राह ले लो, और रास्ते का किराया क्या है? सबसे बेहतरीन किराया ज़्यादा राह तक़वा। तो आप सदका खैरात ज़कात का तो मतलब ही पाक करना है, वो भी तक़वा के साथ। तो तमाम इबादत इस्लामिया और जितने भी हम देखते हैं, इनमें जो चीज़ बारी ताला को मतलूब है बंदा मोमिन से, वो तक़वा है। अल्लाह ताला फरमाता है लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह ताला की ज़ात को तुम्हारे गोश्त नहीं पहुँचते, ना खून पहुँचता है। उस बारगाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तो तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। और अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्का। सुभान अल्लाह। सबसे ज़्यादा तुम्हारे रब के यहाँ इज़्ज़त वाला वो है, करीम वो है, अकरम वो है, साहिब इज़्ज़त व मंजिलत वो है, जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है, तक़वा वाला, सबसे बड़ा अत्का है, वो है। तो सर किसी बुजुर्ग का कोई ऐसा वाक़या जो तक़वा के बारे में? देखिए, हमारे तो जिन पे भी हम लफ्ज़ बुजुर्ग का इत्तलाक़ करते हैं वो सारे मुत्तकी हैं, बेशक। और कुरान मजीद ने जिस हस्ती को अत्का कहा है वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सबसे अत्कन्नास, सबसे बड़े मुत्तकी। और हुजूर के जमी सहाबा हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम, जिनकी मैंने तारीफ़ आपके सामने पहले पेश की, जिन्होंने तक़वा पे इतनी खूबसूरत
تو جتنے بھی حضور کے اصحاب ہیں، حضور کی آل ہے، حضور کے اولیاء ہیں، صوفیاء ہیں، ان کی ذوات مقدسات میں ہمیں سب سے زیادہ جو چیز نظر آتی ہے وہ تقوی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، احتیاط ہے، پرہیز ہے، ہر ایسی چیز سے۔ صدیق اکبر آپ کو ایک بار مطلب ہلکا سا مشتبہ کھانا دیا گیا تو آپ نے انگلی کر کے اس کو باہر نکال دیا، کہہ کر دی کہ کہیں ایسا جو مشتبہ کھانا ہے وہ میرے شکم میں نہ رہ جائے۔ اللہ اللہ۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے جو کہا کہ ہمارے کسی بزرگ کا ایک قرآن مجید کی آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو بھی متقی ہوتا ہے اللہ کریم اس کے لیے رزق کے راستے کھول دیتا ہے، اللہ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی جگہ سے اللہ کریم اسے رزق دیتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا، ایسی جگہ سے اسے رزق دیتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت میں واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ایک امام گزرے ہیں، بہت بڑے امام ہیں، ان کا نام ہے امام ابن عقیل۔ امام ابن عقیل اتنے بڑے امام ہیں کہ آج بھی دنیا میں جو بڑی کتاب ہے کتاب الفنون 800 جلدوں میں، اللہ 800 والیومز، وہ حضرت امام ابن عقیل کی۔ سبحان اللہ۔ امام ذہبی قاضی اپنا حاجی خلیفہ کشف الظنون میں لکھتے ہیں کہ 400 فنون انہوں نے اپنی اس کتاب میں اکٹھے کر دیے۔ سبحان اللہ۔ اتنا بڑا امام۔ امام ابن عقیل کہتے ہیں کہ میں نا عالم تو بن گیا لیکن نہ میرے پاس روزگار تھا، نہ میری شادی تھی، نہ کوئی پڑھانے کے لیے جگہ تھی، میں وہ علم جو ہے وہ آگے پہنچاتا، تو اس پریشانی میں میں خانہ کعبہ شریف حاضر ہوا۔ سبحان اللہ۔ وہاں جا کے میں نے 3 دعائیں کی، یا اللہ ایک تو میرا روزگار چل جائے، ایک میری شادی ہو جائے، ایک یہ علم میں آگے منتقل کر دوں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نفل پڑھ رہا تھا تو سلام پھیرا تو آگے سونے کا ایک ہار پڑا تھا، اٹھا کے دیکھا تو بڑا وزنی ہار، بڑے خوش ہوئے۔ پہلے تو سمجھے کہ شاید اوپر سے میری دعا قبول ہوئی ہے، پھر ساتھ ہی جو علم پڑا تھا اس علم نے رہنمائی دی کہ نہیں بھائی یہ تو لقطہ ہے، یہ تو حرام ہے تیرے لیے اس طرح استعمال کرنا، یہ تو کسی کا ہے، اعلان کرو۔ تو حجر اسود کے قریب گئے، اوپر کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ بھائی یہ ہار کسی کا گرا ہوا ہے، جس کا ہے وہ لے لے۔ ایک بزرگ بابا جی وہ آئے، سفید ریش نیک آدمی، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ ہار میرا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا جی آپ پکڑ لیں، انہوں نے کہا نہیں میں نابینا ہوں، میں اس کی نشانی بتا دیتا ہوں۔ نشانی بتائی، وہی ہار تھا، انہوں نے اس بابا جی کو دیا۔ تو شیطان نے نا وسوسہ ڈالا کہ یہ تو تھا بھی نابینا، اسے پتہ بھی نہ چلتا، لیکن نکل جاتے۔ تو انہوں نے جلدی جلدی معافی مانگی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، غلط خیال آیا، تو یا اللہ میری تو یہ 3 تمنائیں ہیں، یہ پوری کر دے، کرم نوازی فرما دے، تیرا بندہ ہوں۔ دعا کرتے رہے، وہ بابا جی چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد امام ابن عقیل اپنے علاقے میں گئے، مصر سے ان کا تعلق تھا، عراق سے۔ تو راستے میں جاتے ہوئے نا ایک بستی آئی، ہلا، بہت بڑی بستی تھی، تو وہاں انہوں نے ایک جنازہ دیکھا، جو جنازہ جا رہا تھا، تو جنازے میں شامل ہو گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہی کوئی عالم دین صورت لگتی ہے، کوئی پڑھے لکھے بندے۔ انہوں نے کہا جی حضرت آپ عالم ہیں؟ انہوں نے کہا جی آپ جماعت کروا دیں، آپ ذرا جنازہ پڑھا دیں۔ حضرت صاحب نے جنازہ پڑھا دیا۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ نے نماز جنازہ پڑھایا ہے، اب آپ آج ہمارے پاس رہے، کل آپ عراق چلے جانا۔ وہ ساتھ گھر لے گئے، کھانا شانا کھلایا۔ تو رات کو نا جس وقت عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے کہا حضرت آپ جماعت آپ کرائیں، آپ عالم دین ہیں۔ امام ابن عقیل کہتے ہیں کہ میں نے جماعت کرائی تو ان لوگوں کو میرا تلفظ، میرے مخارج، میری تجوید و قرات بڑی اچھی لگی۔ انہوں نے کہا حضرت یہ جو جنازہ جن کا آپ نے پڑھایا ہے یہ ہمارے امام مسجد تھے، عالم دین تھے، یہ تو چلے گئے دنیا سے، اب اگر آپ قبول کریں تو یہاں پہ امامت و خطابت آپ سنبھال لیں۔ وہ کہتے تھے کہ انہوں نے جب مجھے اس کا پیکج بتایا نا تنخواہ کا، تو وہ میرے وہم و گمان سے بھی کچھ 100 گنا زیادہ تھا۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں فارغ تھا اور دعا بھی یہی کرتا تھا کہ یا اللہ کہیں کو دین کی خدمت کا سلسلہ بھی مل جائے، کو روزگار۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے وہاں پہ امامت شروع کروا دی۔ سبحان اللہ۔ چند دنوں بعد انہوں نے کہا جی یہاں پہ بہت بڑا ادارہ ہے، آپ مہربانی کریں اور اس کے آپ شیخ الحدیث اور سارا کچھ وہ بھی بن جائیں، سبحان وہ ادارہ بھی سنبھالیں۔ تو وہ سینکڑوں بچوں کو استاد بھی بن گئے، وہ دوسری تمنا بھی پوری ہو گئی، پہلا بھی ان کا کام ہو گیا۔ چند دنوں بعد انہوں نے کہا کہ حضرت اہل محلہ اور اہل علاقہ اور گھر والے جو پہلے امام صاحب تھے، ان کی خواہش ہے کہ ان کی بیٹی ایک جوان تھی
تو وہ موجود ہے، تو ان کی خواہش ہے کہ آپ کی ان کے ساتھ شادی ہو جائے، ان کی تمنا ہے کہ نیک عالم دین صالح مل جائے، سبحان اللہ، تو آپ سے اچھا ہمیں کوئی بار میسر نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، وہ شادی ہوئی۔ جب وہ گھر گئے نا، جو بات خلاصہ میں پیش کر، گھر گئے تو انہوں نے اپنی رفیقہ حیات کو جلائے روسی میں دیکھا تو ان کے گلے میں وہی ہار چمک رہا جو خانہ کعبہ میں انہوں نے بابا جی کو دیا۔ سبحان اللہ، وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے اپنی رفیقہ حیات سے پوچھا کہ یہ ہار تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ یہ تو ہار میں نے ایک بابا جی کو دیا تھا جو نابینا تھے۔ اس نیک وقت عورت نے کہا کہ وہ میرے ابا جی کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ وہاں دعا کیا کرتے رہے؟ اس نے کہا جی میں نے تو 3 دعائیں وہاں کی تھیں، روزگار ہو جائے، بچوں کی پڑھائی کا سلسلہ میں پڑھانا شروع کر دوں، اور تیسرا یہ کہ میری شادی ہو جائے۔ میری تو 3 ہی تمنائیں پوری ہو گئی، 3 دعائیں پوری ہو گئی۔ اس اللہ کی بندی نے کہا، اس نے کہا جی آپ کی دعا بھی پوری ہو گئی اور میرے ابا جی کی دعا بھی پوری۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کہ میرے ابا جی وہاں خانہ کعبہ شریف سے واپس گھر آتے تک اور دنیا سے جاتے تک ایک ہی دعا کرتے رہے کہ یا اللہ جیسا نیک بندہ تو نے مجھے خانہ کعبہ میں عطا کیا نا، ہار والا جس نے میرا ہار واپس کر دیا، ایسا ہی نیک بیٹا میری بیٹی کے لیے اس کے جو عقد میں وہ بھی ایسا ہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ کریم نے آپ کی دعا بھی قبول کر لی اور میرے ابا جی کی دعا بھی۔ یہ تقویٰ کا ثمر ہے کہ ہار بھی مل گیا اور جاب بھی مل گئی، شادی بھی ہو گئی، علم دین کا سلسلہ بھی جاری ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس تقویٰ کے سبب ان کو اللہ تعالیٰ جنت بھی عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ بیس ماشاءاللہ سر، آپ نے جو واقعہ بیان کیا ہے نا، کمال کر دیا ہے۔ مہربانی، آپ کی محبت ہے جی، آپ کا پیار ہے سر۔ جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا انہیں سب کچھ مل گیا، سب کچھ مل گیا، جیسے امام ابن عقیل کو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اور جو تقویٰ سے دور ہوتا ہے وہ اپنا کیا نقصان کرتا ہے، اس کے بارے میں ظاہر ہے کہ جو تقویٰ و طہارت جس کے دل میں نہیں ہوتا تو اس کی ساری عبادات و ریاضات وہ بھی اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہیں، اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کریم کا خوف نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ کریم سے جو ڈرتا نہیں ہے نا، اس کے باقی اعمال بھی ردے جاتے ہیں، کچھ نہیں ہوتا۔ ابھی آپ نے جو سوال کیا بڑا اچھا ہے کہ پھر اس کو کیا ملتا ہے، اس کو کیا ملنا ہے۔ اسی سے مناسبت سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ مجھے یاد آیا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ ایک بار نا صحرا کی طرف نکلے، اور صحرا میں نا آپ نے اونٹ کھڑا کیا اور سوچا کہ میں نماز پڑھتا ہوں، نماز کا وقت تھا۔ تو آپ نے دیکھا تو ایک بدو وہاں نظر آیا، آپ نے سوچا کہ میں اونٹ اس کو پکڑا دیتا ہوں اور میں نماز پڑھ لیتا ہوں، اور ساتھ دل میں سوچا کہ میں اس کی خدمت بھی کر دوں گا، کو 2 درہم بھی اس کو بعد میں دے دوں گا۔ اس کو بلایا، یہ اونٹ پکڑ ذرا میں نماز پڑھ لوں۔ اس نے پکڑ لیا، آپ نے نماز شروع کر دی۔ جیسے ہی آپ نے نماز شروع کر دی، وہ بندہ فراڈیا تھا، اس نے اونٹ کو کھینچنا شروع کر دیا، ہاں کھینچ کے بھی لے جاؤں۔ اب اونٹ تو نہ بھاگا، لیکن اس کے ہاتھ میں وہ نکیل آئی، وہ وہی لے کے چلا گیا۔ جب چلا گیا آپ نے نماز مکمل کر لی، سلام پھیرا، دیکھا تو وہ فرار ہو چکا تھا، اونٹ کھڑا ہے، مہار جا چکی ہے۔ تو آپ نے اس اونٹ کو اشارہ کیا، خیر اونٹ آپ کے ساتھ مدینہ طیبہ میں آ گیا گھر۔ آپ بازار میں نکلے کہ میں ذرا بازار سے مہار اس کی لے آؤں، نئی مہار لینے کے لیے جب آپ دکان پہ پہنچے تو آپ نے دکاندار سے کہا کہ کوئی نکیل دکھاؤ، میں نے نکیل مجھے چاہیے۔ اس نے کہا جی ابھی ابھی ایک بندہ آیا تھا بڑی تیزی کے ساتھ بھاگتا ہوا، وہ ایک نکیل دے گیا ہے، اور میں نے پوچھا کہ کتنے، اس نے کہا جتنے پیسے دینے ہیں دے دو۔ تو میں نے 2 درہم دیے ہیں اسے، اور 2 میں میں نے وہ لی ہے، آپ سے منافع نہیں لیتا، آپ 2 میں آپ لے لیں۔ آپ نے فرمایا مجھے ذرا دکھاؤ تو صحیح۔ جب دیکھا تو وہی نکیل تھی، تو آپ حیران ہوئے، آپ نے 2 درہم اسے دیے، وہ نکیل لی، اور اس کی طرف دیکھ کے آپ مسکرانے لگے۔ تو اس نے کہا حضرت آپ مسکراتے کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تقدیر پہ مسکرا رہا ہوں، اس بندے کو 2 درہم میں نے دینے تھے، اگر یہ مجھ سے ڈائریکٹ لے لیتا تو وہ حلال کے ہوتے۔ اب اتنا چکر لگا کے گھوم پھر کے دوڑ کے بعد محنت کے بعد ملے، پھر اسے 2 ہی ہیں، مجھ سے لے لیتے تو حلال کے ہوتے، ادھر سے آ کے تجھ سے لیے تو وہ حرام کے ہوئے چوری کے ذریعے۔ تو اللہ کریم نے 2 اس کو دینے ہی تھے، اب اس کی اپنی کوشش و کاوش تھی حلال کر کے لے لیتا یا حرام کر کے، اس نے ان کو حرام کر کے لے لیا۔
اللہ اب جس نے تقوی اختیار کیا تھا اللہ کریم نے اسے وہ ہار بھی دیا، شادی بھی، رزق بھی، بچے بھی، مستقبل بھی، جنت بھی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور جس نے تقوی اختیار نہیں کیا اس کو تقوی کچھ بھی چھوڑ نہ دیا ملا، اور یقین مانیے وہ 2 درم بھی اس کو نقصان دے کے گئے ہوں گے۔ یہ حلال جو رزق ہوتا ہے نا، یہ بظاہر دیکھنے میں تھوڑا ہوتا ہے، مگر جب یہ آپ کے گھر میں آتا ہے تو برکت دے کے جاتا ہے، خیر دے کے جاتا ہے، آسانیاں دے کے جاتا ہے، اور جلدی جاتا نہیں ہے، برکت لے کے آتا ہے۔ بے شک۔ اور جو حرام ہوتا ہے وہ نظر بہت سارا آتا ہے، ڈھیروں اللہ بڑا ہوتا ہے، جب آتا ہے ویسے ہی جاتا ہے، 2 نمبر پیسہ 2 نمبر طریقے سے جاتا ہے۔ باقی میرا خیال جو اور گھر میں بیماریاں پہلے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ لے جاتا ہے، وہ بھی، اور جو پہلے برکت ہوتی وہ بھی لے ساتھ جاتا لے ہے۔ جاتا ہے۔ اور بذریعہ تھانہ جائے گا، بذریعہ کچہری جائے گا، بذریعہ بیماری جائے گا، بذریعہ ہاسپٹل جائے گا، دکھ اور تکلیف کے ساتھ وہ پیسہ واپس جاتا ہے، اور گناہ آپ کے وہ جو نامہ اعمال ہے اس میں چھوڑ جاتا ہے۔ تو جب کوئی تقوی اختیار نہیں کرتا اسے کچھ نہیں ملتا، برکتیں، خیر، سب کچھ وہ بھی ضائع۔ اور جو تقوی اختیار کرتا ہے یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے رستہ بناتا ہے، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، رزق صرف روٹی نہیں ہوتی، رزق صرف پانی نہیں ہوتا، علم بھی رزق ہے، اچھی فکر بھی رزق ہے، اچھے دوست بھی رزق ہیں، سبحان اللہ، شفاعت مصطفیٰ بھی رزق ہے۔ اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک، صحابہ کرام دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں شہادت کا رزق عطا فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رزق کوئی ایک چیز تھوڑی ہے، پورے کا پورا جو راز حیات ہے اور جو دائرہ حیات ہے وہ سارے کا سارا خیر و برکت کے ساتھ اگر اللہ کریم کی ذات برکات کسی کو عطا کر دے تو وہ سارا ہی رزق ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو رزق سے صرف یہ نہ مراد لیں، اللہ کریم آپ کو پتہ نہیں، آپ کے پاس پیسے زیادہ نہ بھی ہوں مگر اللہ تعالیٰ پریشانیوں سے بچا لے، دکھوں سے بچا لے، اور تھوڑے پہ آپ کا وقت جو ہے وہ زیادہ، یہ بھی رزق ہے۔ وہ مجھے بات یاد آ گئی، سرکار کا فرمان ہے نا، جو اللہ تعالیٰ کے تھوڑے دیو رزق پہ جو ہے نا راضی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہی القناعۃ بالقلیل، جو حضرت مولا علی پاک نے فرمایا کہ قلیل پہ جو قناعت کر لے وہ بھی متقی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہے تقویٰ بنیادی طور پہ، جس کی چند باتیں، ایک بات آپ کے ذوق کی نظر اور کر دوں، تقویٰ بہت بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تقویٰ ہے کیا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ، انہوں نے بتایا، تیر لگا نا تو کہا کہ میں جب رکوع میں جاؤں تو اس وقت تیر کھینچنا۔ یہ متقی لوگ تھے، امام زین العابدین، امام زین العابدین، سیدنا امام زین العابدین۔ آگ لگ گئی، نماز پڑھ رہے ہیں، کہا حضرت آگ لگ گئی، سارا گھر جل گیا۔ فرمایا میں تو بڑی آگ کی فکر سے بچ رہا تھا۔ یعنی جن کا تقویٰ یہ تھا کہ ان کے سامنے وہ، یہ ہے تقویٰ۔ ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، آپ کے دل کا زنگ اتر جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عظیم ہستی ہیں جنہوں نے 10 سال حضور کی خدمت کی، 2286 احادیث کے راوی ہیں۔ وہ حضرت انس جن کو حضور نے اللہم اکثر مالہ و اولادہ وادخلہ الجنہ اس کی بشارت دی۔ سبحان اللہ، مال بھی زیادہ ہو گیا، اولاد بھی زیادہ ہوگی، جنت کی بھی۔ آپ فرماتے تھے کہ 2 چیزیں تو میں نے دیکھ لی اپنی آنکھوں سے، میرا مال بھی زیادہ ہو گیا، اولاد بھی، اور جو جنت والی بات ہے نا یہ بھی پکی ہے، حضور کی زبان سے نکلی، جنتی بھی پکے ہیں۔ اتنے پکے جنتی ہیں کہ حضور نے فرمایا جو میرے صحابی کو دیکھ لے حالت ایمان، وہ بھی حالت ایمان، وہ بھی جنتی ہے، انس کو دیکھنے والا بھی جنتی ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر کبھی کبھی آپ روتے تھے، بڑا ہی روتے تھے، کانپتے تھے، کانپتے کانپتے بے ہوش ہو جاتے۔ تو لوگ کہتے ہیں حضرت آپ تو جنتی ہیں، آپ اتنا کیوں روتے ہیں کبھی کبھی، آپ کو ہو کیا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا ایران کا ایک شہر تھا تستر، ہم نے اس شہر پہ حملہ کیا، ایرانیوں سے ہماری جنگ ہوئی، لڑائی بڑھتی گئی 1.5 سال لگ گیا، فتح نہ ہوئی۔ آخرکار ایک رات عشاء کے بعد لڑائی شروع ہوئی، لڑتے لڑتے جب فجر کی نماز کا وقت ہوا نا تو ہم نے تستر شہر کے دروازے توڑ دیے،
جب دروازے توڑ کے ہم اندر داخل ہوئے تو آگے سے انہوں نے بھی حملہ شروع کر دیا، ہم نے بھی حملہ، ایمرجنسی سچویشن، اب تھا کہ آؤ کسی نہ کسی طریقے سے شہر فتح کر لیا جائے۔ تو اس وقت آخری جنگ شروع ہو گئی، تو لڑتے 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 تلواریں چلاتے چلاتے بازو شل ہو گئے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ہم نے تستر شہر فتح کر لیا۔ سبحان اللہ۔ جب ہم اس شہر پہ کنٹرول کر کے پوری گلیوں پہ ہم نے فتح کیا تو اس وقت ہم نے دیکھا تو زور کا ٹائم ہو گیا۔ اللہ اللہ، ہمیں اس ایمرجنسی سچویشن میں پتہ ہی نہ چلا کہ ہماری فجر کی نماز رہ گئی۔ اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ اب جب کبھی مجھے یاد آتی ہے وہ فجر کی نماز تو میں کانپتا ہوں کہ اگر رب نے قیامت والے دن مجھ سے پوچھ لیا کہ انس وہ تیری فجر کی نماز کیا ہے، میں وہ فجر کی نماز کیسے پیش کروں؟ حالانکہ انہوں نے حالانکہ جہاد میں تھی، رب کے رستے میں، اور قضا بھی پڑھ لی، اور جنتی، ادخل الجنہ، پکے جنتی، اور حضور کے صحابی، اور پھر روتے ہیں، کانپتے ہیں۔ فیاصب یہ ہے تقوی، ایک فجر کی نماز، یہ ہے تقوی کہ وہ لوگ جو پکے جنتی ہیں، جن کو حضور نے حضرت عثمان غنی ذوالنورین 17 مرتبہ حضور نے جنت دی، 17 مرتبہ، مگر جب کسی قبر کو دیکھتے ہیں تو قبر پہ کھڑے ہو کر روتے، داڑھی بھیگ جاتی ہے روتے روتے۔ پوچھا آپ قبر پہ کھڑے ہو کے اتنا کیوں روتے ہیں؟ کہا یہ آخرت کی جو منزل ہیں ان میں پہلی ہے، جو جہاں بچ گیا وہ آگے بچ گیا۔ جن کو حضور نے اتنی بار جنتی، جو عشرہ مبشرہ ہیں، ان کے تقوی کا عالم یہ ہے۔ اور آج ہم کس بات کی مولی ہیں؟ ہمارے پاس کون سی گارنٹی ہے، کون سی چیزیں ہیں؟ تو ضرورت اس امر کی ہے اللہ کریم ہمیں متقی بنا دے، ہمیں نیک بنا دے، ہمارے دلوں میں صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار اور ان کا جو تقوی و طہارت ہے اس کا نور، اس کے چند قطرے ہمیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ۔